And now, the news from our London studios. MTA International brings you the world news. Assalamu alaikum and welcome to the newly redeveloped Islamabad UK site, where MTA International are delighted to present a special edition of This Week with Huzoor. Here is our report on this historic week. मिल्लते अहमद की मालिक ने जो डाले थे बिना आज पूरे हो रहे अज़ीज़ान दियार आज पूरे हो रहे हैं अज़ीज़ान दियार. With the grace and mercy of Allah, this week heralded the dawn of a new chapter in the history of the Ahmadiyya Muslim community, as the Jamaat reaped the blessed fruits of a seed sown by Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah, in the mid-1980s. After migrating to London in 1984, he desired the Jamaat to develop its headquarters at a much bigger and more open area than was afforded by the Fazl Mosque. Thus, a 25-acre site in Tilford, Surrey, was purchased and named Islamabad. Even during those early days, it was the dream and heartfelt desire of Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah, to relocate the headquarters of the Jamaat to the Islamabad site. However, as Huzoor mentioned in his Friday sermon of 12th April 2019, Allah the Almighty has decreed an appointed time for everything. Hence, for the next 35 years, the centre of the Jamaat remained the Fazl Mosque. It proved an extremely blessed and momentous period in the Jamaat's history, where the Pakistani authorities had inflicted the gravest cruelties and harshest persecution in the hope of eliminating Ahmadiyyat. The move to London ushered in a period of continuous growth and success as the Jamaat of the Promised Messiah al-Islam continued to expand and progress. It was the mosque where the Waqf scheme was born, where MTA was born, where the Maryam Fund was born. It was the mosque where thousands of mulaqats and other meetings took place each year. It was the mosque to which delegations and individuals travelled from far and wide to come and meet their Khalifa. It was also the mosque where Ahmadi Muslims from across the world joined together in grief in April 2003 upon the passing of Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah. Then, a few days later, it was the mosque where we united in our joy upon the election of Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, as Khalifatul Masih V. Thereafter, over the past 16 years, the Jamaat has continued to go from strength to strength. Nevertheless, it remained according to divine will that one day the headquarters of the Ahmadiyya Muslim community would relocate to the open land of Islamabad. It was the decree of Allah the Almighty that the revelation and prophecy given to the Promised Messiah al-Islam, enlarge thy house, would once again be gloriously fulfilled during the blessed era of Hazrat Khalifatul Masih V, Aydullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. In another manifestation and fulfillment of that revelation, with the grace and mercy of Allah the Almighty, on Monday 15th April 2019, the headquarters of the Ahmadiyya Muslim community officially moved from the Fazl Mosque to Islamabad. Thus, the office of Khilafat Ahmadiyya and various central departments are now based in Islamabad. Meanwhile, a beautiful new mosque named the Mubarak Mosque has been built, as well as a multi-purpose hall and a residential complex. MTA News will now show a report of this historic past week.
We begin on Saturday morning when MTA International was honoured to film as Huzoor graciously spent an hour guiding a delegation from the USA Talim ul-Quran team. میں یہ صرف پوچھ رہی تھی کہ ہم پردے کے پیچھے مین کو پڑھا سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ کوئی اپنی بھی مین نہیں اپنے ہے. عورتوں کو اور بچوں کو پڑھا لینا 15 ان کو سال تو کی. حضور میں نے اپنی پوری جماعت کو عورتوں میں پڑھا لیا. ابھی حضرت عائشہ کا مقام نہیں حاصل ہوا کسی کو. اچھا جی, جزاک اللہ. Then on Sunday, MTA International also filmed during two of many mulaqats occurring that day. Huzoor was visited by United Nations Special Rapporteur Ahmed Shahid. We had occasion to discuss both the rising intolerance on issues of religion, including Islamophobia, and the way in which the phenomenon is perpetrated, and the ways in which Muslim communities, at least some of them, are dealing with the issue. Shortly after the meeting with the UN diplomat, Huzoor graciously gave 3/4 of an hour to a Tabligh team delegation from Germany. One question raised was whether Ahmadi Muslims are allowed to have any interaction with anti-Islam groups for the purposes of spreading the true, peaceful message of Islam. سوال ہے تبلیغ تو ہم نے ہر جگہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر معجزۃ الحکمہ کا حکمت سے کرو گے تو وہ جو خونی دشمن ہے وہ بھائی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے نا. ایسے بھی آتے ہیں بعض, فیس تو کرنے پڑتے ہیں بعض مسائل. ولی حمیم جو ہو جاتا ہے اس لیے ہوتا ہے نا کہ دشمن ہے تو اس کے بعد مہربان دوست ہو گئے. تو اگر حکمت سے تبلیغ کی جائے تو سب کچھ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اگر موقع کے لحاظ سے فیوریس ہوئے ہیں, لوگ غصے میں آئے ہوئے ہیں, کوئی موب ہے, تو وہاں جا کے آپ کھڑے ہو کے تو نعرے لگانے لگ جائیں گے تو آپ کو مار بھی پڑے گی, نقصان بھی ہوگا. ہاں جب ادھر ادھر ہو جائیں یا آرام سے ہوں, لوگ اس علاقے میں جائیں جہاں مخالفت ہے, ان کو بتائیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ اسلام کی اصل تبلیغ ہے. 1-2 1-to-1 ملاقات کر کے دیکھیں تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن مجمع میں کھڑے ہو جائیں, مجمع فیوریس ہوا ہو تو پھر آپ کو مارے گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. حضور, جرمنی میں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کچھ دیر سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ انہیں جرمنی میں ایک جرمن اسلام چاہیے, ایسا سو کالڈ سیکولر اسلام. اور یہ ڈیمانڈ ان کی بیسکلی ایک گروپ کوشش کر رہا ہے پورا کرنے کا. اور انہوں نے برلن میں ایک عورت کو بھی امام بنایا, مسجد انہوں نے کھولی ہے اور بہت شہرت مل رہی ہے ان کو آج کل وہاں. تو اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم نے تو وہی کرا جو قرآن کریم میں لکھا ہے. کہا جی ہمیں جرمن اسلام نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ اسلام چاہیے خدا تعالیٰ نے نازل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو شریف کتاب جو ہے ہماری قرآن کریم اس میں درج ہے, جو صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اور سنت سے ہمیں پتہ لگتا ہے. ہم تو وہ اسلام چاہتے ہیں اور وہ ہم بتا رہے ہیں. ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے, ٹھیک ہے, بس ہمیں ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ہم مسلمان ہیں, جو چیز ہے وہ ہم نے ظاہر کرنی ہے. ہم نے لوگوں سے ڈر کے اپنا اسلام تو نہیں بدلنا. لومۃ اللائم کے ہم تو چھوڑنے والے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ڈرتے ہیں. جزاک اللہ حضور. حضور ایک دن آئے گا انشاءاللہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ. اس دن کے لیے ہم آج کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ تیاری کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کو بتا دو کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے, تبلیغ کریں, ہر ایک کو پیغام پہنچے, اسلام کی پیار اور محبت کا پیغام پہنچے, وسلم کا آخری جو نبی ہونے کا پیغام پہنچے, مسیح موعود کے آنے کا پیغام پہنچے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا پیغام پہنچے. اگر نہیں آؤ گے تو تباہی آئے گی, اس سے ڈرانے کا پیغام پہنچے, کیونکہ جب دن آئے گا تو بظاہر شواہد یہی ہیں اور پیش گوئیوں سے بھی یہی لگتا ہے, اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تک ٹھوکر نہ لگے نہیں اصلاح ہوتی لوگوں کی. تو اس وقت ان کو پتہ ہوگا کہ جب ٹھوکر لگی ہے وہ ہم کہاں جائیں, تو پتہ ہوگا ہاں ایک شخص تھا, کیا نام ہے آپ کا؟ دانیال ودود. دانیال صاحب تھے ایک شخص جو کہنے والے تھے کہ وارننگ دینے والے تھے کہ خدا کی طرف آؤ نہیں تو مر جاؤ گے. اب مرنے کا وقت آیا, چلو دانیال کی طرف چلیں, پوچھیں اسے کیا کہتا ہے. تو آپ کی تبلیغ ہر جگہ پہنچ جائے. ابھی تو آپ لوگوں کو جرمنی میں 10% لوگ بھی نہیں جانتے. پچھلے دنوں میں آیا ہوا تھا پولیٹیشین تھا, جہاں جرمنی کا ہی آیا ہوا تھا, نئی پارٹی اس نے بنائی ہے شاید, ہار رائٹرس ہیں, ہاں, اور ان کا بنایا تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہاری جو جماعت کو تو وہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں, 5% بھی نہیں جانتے. ابھی جرمنی میں نہیں آپ لوگ جانے جاتے تو پھر پہلے پیغام پہنچائے نا, تو اسپیڈ ورک کریں سارا.
ایک ساری یہ تبھی تو میں نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ لٹریچر شروع کرو 10% کو آبادی کو بڑھاتے جاؤ تاکہ 10% میں 100% ہو جائے. اب وہ 10% آگے جاتی نہیں. اب وہ کہتے ہیں نا ایک چیز کو پکڑ لیا آپ نے, وہ جس کو آپ کو آج کل کمپین چلاتے حب الوطنی من الایمان, وہ چل رہے ہیں, وہ ہو گئی. اب اگلی بات بھی تو کریں, حب الوطنی من الایمان کون کہتا ہے؟ اس سے اگلا لٹریچر بھی تو آنا چاہیے نا. کون کہتا ہے, کیوں کہتا ہے, ٹھیک ہے, اور مذہب کے مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں مذہب بھیجتا ہے. آج کل جو ہر ایک چل رہے ہیں ایشو کہ جی ہمارا یہ مذہب اسلام جو ہے میچ نہیں کھاتا ہمارے مغربی روایات سے, عیسائیت میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں, یہودی ویسے چپ ہو گئے. اب مذہب اس لیے تو نہیں آتا کہ تمہارے مطابق چلے, مذہب تو اس لیے آتا ہے کہ اپنے پیچھے چلائے, اور آتا اس وقت ہے جب قومیں بگڑ رہی ہوتی ہیں, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ نبی بھیج کے ان کو وارننگ کر دیتا. تو وارننگ اب آپ کے ذریعے سے ہونی ہے, وہ دیں, ٹھیک ہے. اگر 1% کو بھی ہو جائے گی عذاب تو پھر بھی ہو سکتا ہے آئے, یا آفات آئیں گی. حضرت مسیح علیہ السلام کے نے فرمایا کہ آفات آ رہی ہیں, اور ایک بڑی اچھی پرسنٹیج دنیا کی جانتی ہے جماعت کو. لیکن اس کے باوجود آپ کے پولیٹیشین کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام کیا چیز ہے, احمدیت کیا چیز ہے. ٹھیک, پیغام پہنچاؤ. سوال یہ ہے کہ یورپین افراد کو تقدیر کے بارے میں کیسے بتایا جائے. اگر ہم ان کو وارن کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی یہ ہوگا, لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ پروفیسی فلفل ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, ان سے کہو قرآن کریم نے یہ پیش گوئیاں کی تھیں ہیں کہ اس زمانے میں تمہارے 14ویں صدی میں آگے تمہاری جو سواریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جی, پریس میڈیا زیادہ ہوگا, اور عورتیں اپنے حقوق مانیں گی ہیں, اور جو سورۃ تکویر میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں, اور دوسری جگہوں پہ بھی سمندروں کو پھاڑنے کی, ملانے کی. تو یہ چیزیں کہو جی 1400 سال پہلے تھا, ایک پیش گوئی تھی, اور وہ پوری ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اور جو آئندہ کی باتیں کی ہیں وہ بھی ہوں گی. مسیح موعود کے آنے کے لیے باتیں کی وہ پوری ہوئیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے, اور اس کی تقدیر غالب آتی ہے, اور یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے غالب آنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ تو خیر وہ جو ایتھسٹ ہیں ان کا کیا ہے, وہ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں. تقدیر کی یورپین کی بات نہیں ہے, یہ ایتھسٹ کی بات ہے, جو مذہب سے دور ہٹے ہوئے ہیں ان کی بات ہے. یہ یہاں کا ایک جو ہے بڑا لکھنے والا ایتھسٹ کہلاتا ہے, وہ گاڈز ڈیلیون, جس نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. اس کو ہم نے کہا کہ تم جو نظریہ پیش کرتے ہو غلط ہے. میں نے وہ 5 والیوم کمنٹری قرآن شریف کی تفسیر, اور وہ خلیفہ راوی کی کتاب ریولیشن ریشنلٹی والی کتاب بھیجی کہ پڑھو, اور صرف تم پھر بتاؤ تمہاری تھیوری کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا کیا بیان ہے. کہتا ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے, میں نے نہیں پڑھنا. تو یہ تو ان کے جواب ہیں, انہوں نے لینا ہی نہیں, وہ ڈھیٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے, وہ سمجھنا نہیں چاہتے, اس لیے آپ زبردستی نہیں سمجھا سکتے, ٹھیک ہے نا. ایک بس ایک دل میں بٹھا لیا کہ ہم ٹھیک ہیں. اب یہ تو یہ عقل نہیں نا, یہ تو بیوقوفی ہے. Following day, a large number had flocked to the Fazl Mosque for Asr prayers. On-site officials estimated well over 2,000 people were present. After the prayers, Huzoor briefly returned to his residence. In the moments that followed, Ahmadi Muslims rushed to his door.
Meanwhile, the excitement was no less at Islamabad, where rows of Ahmadi Muslims lined the route to the newly redeveloped site. By Maghrib prayers, the new mosque is full, with Ahmadi Muslims overflowing into the additional sports hall. As one glorious chapter comes to an end, another opens. During these days, another beautiful aspect of Khilafat-e-Ahmadiyya has been manifest. The continuation of spiritual successorship granted to the Ahmadiyya Muslim community is such that the mission and work of the Jamaat has continued seamlessly since the demise of the promised Messiah al-Islam, from Qadian to Rabwa to London to Islamabad. That was our special report on the historic relocation of Markaz UK from Fazl Mosque London to Islamabad. As the report showed, Huzoor's schedule remained as busy as ever, with him working to his final moments before his journey here to Islamabad, where his schedule remained as packed as before. We now turn to our final segment each week, the Friday Sermon. Huzoor continued his series on the Battle of Badr's companions and narrated a number of inspiring incidents from the early history of Islam during this week's Friday Sermon. اس مسلمات لکھتے ہیں کہ عثمان بن مظعون بھی تھے جو مکے کے ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے. اس دفعہ ان کے باپ کے ایک دوست ولید بن مغیرہ نے ان کو پناہ دی اور وہ امن سے مکہ میں رہنے لگے، مگر اس عرصے میں انہوں نے دیکھا کہ بعض دوسرے مسلمانوں کو دکھ دیے جاتے ہیں اور انہیں سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. چونکہ وہ غیرت مند نوجوان تھے، ولید کے پاس گئے اور اسے کہہ دیا کہ میں آپ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے مسلمان دکھ اٹھائیں اور میں آرام سے رہوں. چنانچہ ولید نے اعلان کر دیا کہ عثمان اب میری پناہ میں نہیں. اس کے بعد ایک دن لبید، عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، مکہ کے روضہ میں بیٹھا اپنے شعر سنا رہا تھا کہ اس نے ایک مصرع پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر نعمت آخر مٹ جانے والی ہے. عثمان بن مظعون نے کہا کہ یہ غلط ہے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی. لبید ایک بہت بڑا آدمی تھا، یہ جواب سن کر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارے مہمان کو تو پہلے اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا تھا، اب یہ نیا رواج کب سے شروع ہوا ہے؟ اس پر ایک شخص نے کہا، یہ ایک بیوقوف شخص آدمی ہے، اس کی بات کی پرواہ نہیں کریں. حضرت عثمان نے اپنی بات پر اصرار کیا اور کہا کہ بیوقوفی کی کیا بات ہے، جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے. اس پر ایک شخص نے اٹھ کر زور سے آپ کے منہ پر گھونسا مارا، مکہ مارا، جس سے آپ کی ایک آنکھ نکل گئی یا سوج گئی. ولید اس وقت اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس نے آپ کو پناہ دی تھی. ان کے والد کا دوست عثمان کے باپ کے ساتھ اس کے بڑی گہری دوستی تھی. اپنے مردہ دوست عثمان کے والد فوت ہو گئے تھے،
تو اپنے مردہ دوست کی بیٹے کی یہ حالت اس سے دیکھی نہ گئی، مگر مکے کے رواج کے مطابق جب عثمان اس کی پناہ میں نہیں تھے تو وہ ان کی حمایت بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اور تو کچھ نہ کر سکا۔ نہایت ہی دکھ کے ساتھ عثمان ہی کو مخاطب کر کے بولا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، خدا کی قسم تیری یہ آنکھ اس صدمے سے بچ سکتی تھی جبکہ تو ایک زبردست حفاظت میں تھا، یعنی میری پناہ میں تھا، ولید کی پناہ میں، لیکن تو نے خود ہی اپنے پناہ کو چھوڑ دیا اور یہ دن دیکھا۔ عثمان نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں خود اس کا خواہش مند تھا، تم میری پھوٹی ہوئی آنکھ پر ماتم کر رہے ہو، حالانکہ میری تندرست آنکھ اس بات کے لیے تڑپ رہی ہے کہ جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ ولید کو نے یہ جواب دیا عثمان نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ میرے لیے بس ہے، بہت کافی ہے، اگر وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو میں کیوں نہ اٹھاؤں۔